अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन, गज़ा पट्टी, सऊदी अरब, कतर, ईरान और अरब देशों में आज ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा की गई है। वहाँ ईद मनाई जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में भी कल ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। हिंदुस्तान के केरल में आज ही ईद की नमाज़ अदा की जा चुकी है। अब तमाम लोगों को ईद उल फ़ित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद के इस मौका पर जो सबसे अफसोसनाक ख़बर है वो ये कि मुसलमानों का क़िबले अव्वल और मस्जिद अक़सा पहली मरतबा ईद की नमाज के लिए बंद रही और यहाँ ईद की नमाज अदा करने नहीं दिया गया। फ़लस्तीनियों ने, मुसलमानों ने हिम्मत की और उन्होंने मस्जिद अक़सा में जाने की कोशिश की ताकि वहाँ पर वो नमाज अदा कर सके। तो इसराइली पुलिस ने बर्बरियत का मुज़ाहरा करते हुए उन पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे और जो फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा में दाखिल हो रहे थे ईद की नमाज अदा करने के लिए, उनको नमाज अदा करने से रोक दिया गया, उनको ज़ख्मी कर दिया गया। इसके बावजूद फ़लस्तीनियों ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने मस्जिद अक़सा के बाहर जो भी जगह मिली, खा वो सड़क हो, गली हो, वहाँ नमाज अदा करने की कोशिश की, वहाँ तकबीर पढ़ने की कोशिश की और मैसेज दिया कि मस्जिद अक़सा को बंद करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 60 सालों में पहली मरतबा मस्जिद अक़सा खाली पड़ी है, ईद की वहाँ नमाज अदा नहीं हो सकी। जब मशरिक़ वस्ता से, फ़लस्तीन से ईद की इमेज आती थी, तस्वीरें आती थी, तो सबसे खूबसूरत मंज़र मस्जिद अक़सा के अहाते का, कैंपस का होता था कि पीछे सुनहरा गुंबद है, मस्जिद अक़सा है और उसके सहन में बच्चे खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, ईद का जश्न मना रहे हैं। लेकिन पिछले 60 सालों में पहली मरतबा उम्मत मुस्लिमा को, दुनिया भर के मुसलमानों को वो मंज़र देखने को नहीं मिल सका, वो तस्वीरें देखने को नहीं मिल सकी और जो खुशी दुनिया भर के मुसलमानों को मिलती थी, उस खुशी से इसराइल ने इस मरतबा उम्मत मुस्लिमा को महरूम कर दिया है। सिर्फ़ मस्जिद अक़सा में ही मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका गया, बल्कि इस्लाम में जो चौथा सबसे मुक़द्दस और मजहबी मकाम माना जाता है, जिसको सहन इब्राहिमी कहा जाता है या मरकज़ इब्राहिमी कहा जाता है, जो वेस्ट बैंक के अल खलील में है, वहाँ भी मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया और हरम इब्राहिमी में आज सिर्फ 80 मुसलमानों ने ही नमाज अदा की। हरम इब्राहिमी मस्जिद में दाखिल होने के जितने दरवाज़े थे, उन तमाम को इसराइल ने बंद कर दिया था। सिर्फ एक दरवाज़े को खोला गया और उस दरवाज़े से भी सख्त चेकिंग के साथ अंदर जाने की इजाज़त दी गई, सख्त वहाँ पर इंतज़ामात किए गए थे और सिर्फ 80 मुसलमान अंदर जा सके और 80 फ़लस्तीनियों ने नहीं हरम इब्राहिमी में नमाज अदा की। बकिया को हरम इब्राहिमी में नमाज अदा करने नहीं दिया गया। उधर पुराने शहर में या कह लीजिए ईस्ट यरूशलेम में हर जगह सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था, हर जगह आर्मी तैनात थी और मुसलमानों को पूरी कोशिश की गई कि वो नमाज अदा ना कर सके। हरम इब्राहिमी जो अल खलील में है, चौथा मजहबी मकाम माना जाता है और 1994 से पहले ये मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कंट्रोल में था, यहाँ नमाज अदा होती थी। लेकिन हरम इब्राहिमी पर यहूदियों ने भी हमेशा दावा किया कि हमारा मजहबी मकाम है, हमें यहाँ इबादत करने का इख्तियार मिलना चाहिए। 1994 में इसराइल ने यहाँ पर हमला कर दिया था और 35 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। उसके बाद हरम इब्राहिमी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसका 35% हिस्सा मुसलमानों के कब्ज़े में है, मुसलमान वहाँ नमाज अदा करते हैं और बकिया इलाका यहूदियों के कब्ज़े में है, वो आकर अपना मजहबी त्यौहार वहाँ मनाते हैं। गज़ा पट्टी से जो तस्वीरें सामने आई है उसने दिल को खुश कर दिया है। गज़ा पट्टी में पहली मरतबा सीज़ फायर के बाद पिछले 3 सालों में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है। इमारतों के मलबे पर उन्होंने नमाज़ें अदा की है और गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ईद की नमाज़ पढ़ी गई है। खा वो खान यूनुस का इलाका हो, नुसैरात का इलाका हो या रफ़ा का इलाका हो, ज़ैतून का इलाका, गज़ा पट्टी के तमाम इलाक़ों में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है, जश्न मनाया है और बच्चों की तस्वीरें सामने आई है कि किस तरह बच्चों ने जश्न मनाया है, वो खुशियाँ मना रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जा रही है और इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को खुशी अता की है, मसरत अता की है कि गज़ा पट्टी के बच्चे फाइनली मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान है और एक बड़ी जंग में उन्होंने कामयाबी हासिल करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है।
یہ تو بات تھی غزہ پٹی اور فلسطین کی کہ عید کے موقع پر وہاں کیا کچھ ہوا۔ ادھر ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان عید کی رات میں بھی حملہ ہوتا رہا، اور امریکہ نے عید کے دن بھی ایران پر حملہ کیا۔ ادھر ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ قطر، سعودی عربیہ اور یو اے ای پر بھی عید کی رات میں ایران نے حملہ کیا، اور جو جنگ ہے وہ عید کے موقع پر بھی جاری رہی، جنگ رکی نہیں۔ ایران کی IRGC نے باضابطہ ایک ویڈیو جاری کی۔ تہران ٹائمز نے بھی اس ویڈیو کو پبلش کیا، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران نے میزائلوں کو لانچ کیا ہے اسرائیل پر، اور تل ابیب میں جا کر کے میزائلوں نے قیامت ڈھائی ہے۔ اس کے علاوہ حیفا میں جو آئل ریفائنری ہے اسرائیل کا، اس پر بھی رات میں جا کر کے میزائل کا کئی ٹکڑا گرا۔ حیفا آئل ریفائنری کو نقصان پہنچا۔ کل ہی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیفا آئل ریفائنری کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے، اور رات میں جب 67 ویو کا آغاز کیا ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس حملے میں بھی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا، تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ IRGC نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ڈرون کو IRGC نے مار گرایا ہے۔ ادھر F-35 جو امریکہ کا سب سے طاقتور جنگی جہاز مانا جاتا ہے، اس کے ایک اور جہاز کو ایران کے انٹرسپٹر نے روکنے کی کوشش کی ہے، اس پر حملہ کیا ہے۔ حالانکہ اس خبر کو فی الحال امریکہ نے کنفرم نہیں کیا ہے۔ ایک F-35 پر کل ایران نے حملہ کیا تھا، جس کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی مڈل ایسٹ کے کسی فوجی اڈے پر، اور امریکہ نے اس کا اعتراف کیا، اور خود وہ امریکہ کی ذلت مانی جا رہی ہے کہ F-35 جس پر غرور تھا امریکہ کو، اس کو ایران نے ہٹ کر دیا ہے، اور ایران دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے F-35 پر حملہ کرنے والا، اس کو نشانہ بنانے والا، اس کو ٹارگٹ کرنے والا، اور اب دوسرے جہاز پر بھی حملہ کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ ادھر تہران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ تہران میں جو گرین پیلیس ہے، جو ایک تاریخی عمارت ہے، اس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور اسرائیل کے حملے میں تہران کے گرین پیلیس کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور ایران کی میڈیا نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا کہ IRGC کے اسپوک پرسن علی محمد نائنی کی اسرائیل کے حملے میں شہادت ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے بھی ان کی شہادت کا کلیم کیا تھا، اور اس کے بعد تسنیم نیوز ایجنسی نے اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے۔ ادھر ایران نے پوری رات قطر، UAE اور سعودی عرب جیسے دیشوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق UAE نے، قطر نے ایران سے آنے والے میزائلوں کو روکا ہے، انٹرسپٹ کیا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے بھی ایران سے آنے والے میزائلوں کو روکا ہے۔ ان ممالک میں بھی آج عید کی نماز ادا کی گئی ہے۔ قطر کی میڈیا نے باضابطہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں ان کو عید کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں عید کی نماز ادا ہوئی، اور پورا مکہ نمازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ خوبصورت آواز وہاں سے سامنے آ رہی ہے، خوبصورت منظر ہے۔ نبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر. ادھر مسجد نبوی کی تصویر سامنے آئی ہے، مدینہ شریف کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ صرف مسجد نبوی کا صحن نہیں، بلکہ صحن کے چاروں طرف جو گلیاں ہیں، جو جگہ ہیں، ان سب جگہوں پر بھی لوگ عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دنیا بھر سے رمضان کے آخری عشرے میں عمرہ کے لیے مقامات مقدسہ جاتی ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ جاتی ہے، اور وہ عید کی نماز وہیں ادا کر کے آتے ہیں۔ ادھر خانہ کعبہ کی یا کہہ لیجیے مطاف کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیالہ ہے، چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں، اور لوگ اس کے ہاتھوں سے چاکلیٹ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور دراصل عید کے موقع پر جو ایک رسم ہے، ایک تہذیب ہے مٹھائی تقسیم کرنا، میٹھا کھلانا، اس کی عکاسی اس ویڈیو کے ذریعے واضح لفظوں میں باضابطہ طور پر ہو رہی ہے۔ جو سب سے زیادہ حیرت کی بات رہی وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے عید کی رات
پر بھی ایران پر حملہ کیا اور ایران نے جواب دیا۔ ایران نے اس جنگ کو نہیں روکا ہے، اس جنگ کو پاز نہیں کیا ہے، بلکہ ایران کا طاقتور حملہ جاری رہا اور ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کے کئی شہروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر قطر اور ایران کے درمیان جو تعلقات تھے وہ لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران نے قطر کی جس گیس فیلڈ پر حملہ کیا اس پر حملہ ہونے کی وجہ سے 17% گیس کی پیداوار کا قطر میں نقصان ہو گیا ہے اور 5 سال لگیں گے اس فیلڈ کی مرمت کرنے میں، اس کو دوبارہ بنانے میں۔ ہر سال 20 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوگا اور قطر کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے ایران نے اس حملہ کر کے، جس کی وجہ سے ایران کے خلاف اب سخت لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے خلیجی ممالک کی طرف سے۔ سعودی عرب پر بھی حملہ ہوا اور سعودی عرب میں ارامکو پر حملہ ہوا، ریڈ سی آئل ریفائنری پر حملہ ہوا اور اس کے بعد سعودی عرب نے بھی سخت رخ اپنایا ہے۔ سعودی عرب نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا۔ ادھر عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے سعودی عرب نے جو ویڈیو جاری کی ہے وہ ویڈیو بھی بہت زیادہ اہم ہے اور اس ویڈیو کو لوگ یہ مان رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ایران کو میسج دے دیا ہے کہ اب سعودی عرب برداشت نہیں کرے گا، معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ سعودی عرب کی وہ ویڈیو کیا ہے اسے دیکھ لیجئے پہلے۔ سعودی عرب کی جو ویڈیو ہے بہت اہم ویڈیو ہے، کیونکہ سعودی عرب نے اس ویڈیو میں اپنی جنگی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے دنیا کو دکھایا کہ اس کے پاس کتنے جنگی اثاثے ہیں، اس کے پاس عسکری طاقت کیا ہے، کون سا فائٹر پلین ہے اور کس طرح وہ ایران کے حملوں کو روک رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ سعودی عربیہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو، اپنی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ آپ تمام لوگوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی کل عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ افغانستان میں 19 مارچ کو ہی عید کی نماز ادا کی جا چکی ہے۔ عرب دیشوں میں آج یعنی 20 مارچ کو نماز ادا کی گئی ہے اور کل 21 مارچ کو ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ آپ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر میری جانب سے، ملت ٹائمز کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ اس ماہ مبارک میں ہم نے ملت ٹائمز کے لیے کمپین چلایا۔ آپ تمام لوگوں سے میں نے ڈونیشن دینے کی، سپورٹ کرنے کی اپیل کی اور آپ تمام لوگوں نے ملت ٹائمز کو سپورٹ کیا، ملت ٹائمز کے کمپین کو آپ سب لوگوں نے سراہا۔ اس کا تہہ دل سے شکریہ۔ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ بورنگ بھی فیل ہوئی ہوگی کہ ہر ویڈیو میں سپورٹ کے لیے اپیل کی جاتی ہے، پیسہ مانگا جاتا ہے،
لیکن آج کے بعد سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی ویڈیو میں کوئی اس طرح کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی. پھر ہم آپ سے ڈونیشن نہیں مانگیں گے. آپ سب نے ہمیں سپورٹ کیا, اس کا بہت شکریہ. ہماری کوشش ہے ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے کی. ملت ٹائمز کو ہندوستانی مسلمانوں کی, ہندوستان کے دلتوں کی, کمزوروں کی اور امت مسلمہ کی آواز بنانے کی, کیونکہ میڈیا ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. جیسے قطر کی ان دنوں گفتگو چل رہی ہے اور میں نے کہیں پر بولا تھا, لکھا تھا کہ قطر کی تمام خامیاں اپنی جگہ, صرف ایک وجہ سے میں قطر کی ہمیشہ حمایت کرتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں کہ قطر نے امت مسلمہ کو, عالم اسلام کو الجزیرہ دیا ہے, جو ہماری آواز اٹھاتا ہے, ہماری ترجمانی کرتا ہے. اور جب دنیا کا کوئی بھی میڈیا ہماری آواز نہیں اٹھاتا یا ہمارے مسائل کو صحیح انداز میں پیش نہیں کرتا, اس وقت الجزیرہ سامنے آتا ہے. تو یہی قطر کا سب سے بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر, عالم اسلام پر. اور اس لیے قطر پر کوئی بھی دوسرا الزام لگانا یا قطر پر ایران کے حملے کو جسٹیفائی کرنا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد. امہ سیوا ٹرسٹ نے ملت ٹائمز کے ساتھ مل کر اس سال رمضان میں 1000 سے زیادہ ضرورت مند افراد تک راشن پہنچایا ہے. کئی جگہوں پر امہ سیوا ٹرسٹ کی طرف سے افطار کی تقسیم کی گئی ہے. غریب اور مستحق افراد کو عیدی کے لیے نقد رقم دی گئی ہے. کئی بیمار افراد کے علاج کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کی دوسری ضروریات بھی پوری کی گئی ہے. دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے مستحق افراد تک بھی مالی مدد بھیجی گئی ہے. کچھ مستحق طلبہ کو اسکالرشپ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے. آپ بھی امہ سیوا ٹرسٹ کو اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم دے سکتے ہیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مستحق لوگوں تک مدد صحیح انداز میں پہنچا رہا ہے, اور ایسے اداروں کو ہماری بھرپور حمایت ملنی چاہیے.